बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को आप समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कासिम कज़वीनी है। यह है पार्ट नंबर 3 और पेज 32 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है मुक़द्दमा मुअल्लफ़। मैं खुदा की हम्द व सना बयान करता हूँ जो अपने फ़ज़्ल व करम से नेक कामों को मुकम्मल करता है और अपनी रहमत से गुनाहों को पोशीदा करता है। हमारे सैयद व मौला व नबी सैयदुस्सादात पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा तरीन आल पर दुरूद व सलाम हो और उनके दुश्मनों पर अब से लेकर क़यामत तक लानत हो। खुदाया हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा इल्म अत्तकी अलैहिस्सलाम बित्तक़वा तरीन, नूरुल हुदा, नूर हिदायत, मादन वफ़ा, सरचश्मे वफ़ा, औसिया के खलीफा व जानशीन और अपनी वही के अमीन पर दुरूद भेज। ए खुदा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तूने हमारी गुमराही से हिदायत की तरफ रहनुमाई की, हमें हैरत से निजात दी और जो उसके ज़रिए से हिदायत पा गया तूने उसकी भी रहनुमाई की। जो पाक व पाकीज़ा हो गया तूने उसे पाक शुमार कर लिया। बस औलिया में हर एक वली और अपने भेजे हुए औसिया पर सबसे ज़्यादा दुरूद व सलाम भेज, जैसा कि तू अज़ीज़ व हकीम है। आप इस किताब में जो कुछ पढ़ेंगे वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम यानी आप पर सलाम हो, ए ख़ानदान नबूवत, ए पैगाम इलाही के आने की जगह और मलाइका के आने जाने के मकाम, वही नाजिल होने की जगह, नुज़ूल रहमत के मरकज़। तो आप इस किताब में जो कुछ पढ़ेंगे वो आइम्मा अलैहिस्सलाम के एक इमाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हैं। खुदा ने उन्हें अज़मत के आला मकाम बरतरीन शरफ़ और औजे जलालत व सयादत पर रखा है। मैं हकीकतन इस अजीम इमाम के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ जबकि हम ऐसे ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जिसमें अक़दार तबाह हो चुके हैं और मयारात दरहम बरहम हो चुके हैं। पेज 33। अक़दार और तसव्वुरात तर्क हो गए हैं। मादियत पसंद पहलुओं ने अफकार और अशिया पर गलबा हासिल कर लिया है। मुसलमान तयशुदा सच्चाइयों को भुला चुके हैं। जब ये नज़रियात उन पर मुसल्लत हो गए तो उन्होंने सियासी अफकार को मज़हब का रंग दे दिया। वो मज़हब के नाम पर मज़हब के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इस्लाम के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और कितने अफसोस की बात है कि बाज़ औक़ात वो ये गलत काम जानबूझकर या जाहिलियत की बिना पर अंजाम देते हैं। इसी तरह से मज़ाहिब तश्कील पाए और क़बाइल बने, नई राहें खुलीं और मुसलमान ग्रोह से ग्रोह और अब फ़िरक़े से फ़िरक़े में बट गए। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है अरबी की एक छोटे से जुमले का तर्जुमा कि हरगिज़ वो इस पर खुश है और है जो उसके पास है। नहीं सॉरी, दोबारा पढ़ती हूँ। लिखा है हर ग्रोह, हरगिज़ नहीं है, हर ग्रोह इस पर खुश है जो उसके पास है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इसी असना में लालची लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए उठ खड़े हुए और लोगों को खिलाफत के नाम पर अपने पास बुलाया जबकि वो उसके मुस्तहिक नहीं थे और ना ही मुकर्ररा शराइत के हामिल थे। लिहाजा लोग उनके आस पास जमा हो गए और इनके अकायद मकबूल हो गए। दूसरे लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने लोगों को इन अखलाकी ख्यालात और नज़रियात की तरफ बुलाया जबकि खुदा ने उन नज़रियात के लिए कोई दलील नहीं भेजी थी। लिहाजा ये लाजिम है कि अपना फ़ायदा उठाने वालों और हवा के रुख पर चलने वालों से पूछा जाए क्या दीन इस्लाम अपनी फितरत के मुताबिक तक़सीम और तफ़रक़े को पसंद करता है या इस्लाम वाहिद मज़हब है कि जो इत्तेहाद, तक़सीम और तफ़रीक़ और अखलाक़ियात इख्तिलाफ़ की ममानियत पर मबनी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे और तलाश करेंगे कि खुदावंद आलम ने इस सवाल के जवाब में सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 52 में बयान किया है इन्वर्टेड कॉमा के और तुम्हारा सबका दीन एक है। फिर लिखा है कि हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में भी पढ़ते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरका न पैदा करो और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा की तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए और तुम जहन्नुम के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें निकाल लिया। और अल्लाह इसी तरह आप अपनी आयतें बयान करता है कि शायद तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया। हम पेज 34 पर हैं। फिर लिखा है इसी तरह सूरह अल हिजरात के
آیت نمبر 10 میں بھی بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ مذکورہ آیات کے علاوہ اس موضوع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تفرقہ کہاں سے آیا، مذاہب کیسے وجود میں آئے، مسلمانوں نے اپنے عقائد اور احکام میں کس طرح اختلاف پیدا کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ ان سوالات کے جواب کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے اور یہ کتاب کے مقدمے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن ان سوالات کو بغیر جواب نہ چھوڑنے کے لیے ہم بطور خلاصہ مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ نیا پیراگراف ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منتخب کیا، لہٰذا انہوں نے ایک مکمل اور جامع مذہب کے ساتھ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت تھا وہ بنی نوع انسان کے پاس آیا، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کو لوگوں کے لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو صدیوں سے جن عقائد، قواعد اور اخلاقیات کی اجمالی یا تفصیلی ضرورت ہے وہ اس میں بیان ہوں۔ ہم آگئے پیج 35 پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات جو ضروری تھی اس کی قرآن مجید سے تفسیر کی۔ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے واجبات نماز، رکعات کی تعداد، روزے کے احکام، وہ چیزیں جن کے لیے زکوٰۃ واجب ہے اور حج کی رسومات وغیرہ بیان کی۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ اس کو ہدایت ملے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم انبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جو خداوند عالم نے انسانیت کی کامیابی اور ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے پاس بھیجا کیونکہ شریعت اسلامیہ آخری شریعت الہی ہے اور ہے، لہٰذا اب یہ عربی کی لائن ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھیں کہ حلال محمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حلال محمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور حرام محمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام ہے۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ایک جامع مذہب ہے تاکہ لوگوں کو کسی دوسرے قانون، دین کی یا شریعت اسلامیہ کے علاوہ کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلم معاشرہ تشکیل اور کمال کی طرف جا رہا تھا، اور معاشرے کے افکار میں مطالعہ اور احکام کے فلسفے کی تحقیق کرنے کے معاملے میں اضافہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ جبر تفویض فے واو یہ زواد، کیونکہ جبر تفویض حلول تناسخ تسلیس تے سے لام یہ سے اور سنویت سے نون واو یہ تے، اور اس جیسے بدعنوان عقائد کا اس زمانے میں وجود نہیں تھا، لہٰذا اس اہم مقصد کے لیے کافی معزز لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گی، شکوک و شبہات کو دور کرنے اور انحراف کے سوالات کے جوابات دینے اور علمی مسائل اور فقہی مسائل کو حل کی تیاری ضرور رکھتے ہوں، کیونکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم آ گئے پیج نمبر 36۔ حل کی تیاری ضرور رکھتے ہوں کیونکہ مختلف قضایا اور معاملات میں مسلمانوں کے مابین لا تعداد نامعلوم احکامات موجود تھے، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے اور مذہب کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے مومنین کے لیے قیادت و رہبری کی پیروی کرنا ضروری تھا۔ جس طرح ایک ابتدائی اسکول میں پرنسپل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حکومت کو صدر یا قائد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھیڑوں سے ریوڑ کو یقینی طور پر چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، بھیڑوں کے ریوڑ کو یقینی طور پر چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی اعتماد، سلامتی اور ثابت قدمی کے حصول کے لیے اسلامی معاشرے کو ایک ماہر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس صحیح قابلیت اور رہنمائی ہو تاکہ وہ جو پیروی کیے جانے قابل ہو اور لوگ
اس کے جھنڈے تلے رہ سکیں۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اور عظیم اسلامی معاشرے کو قائد اور امیر کی ضرورت نہ ہو؟ اگلا پیراگراف ہے، اگرچہ ایک چھوٹی سی جماعت میں بھی بقا، اقتدار اور استحکام کے لیے ماہر قائد اور سردار کا وجود ہونا ضروری ہے، یہ واضح ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، حکمت اور چیزوں کی بصیرت اس عالم اسلام کے سب افراد سے زیادہ ہے، تو کیا یہ بات عقل پر مبنی ہے کہ یہ حکیم عارف اور عالم نبی اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قائد اور امام کے بغیر چھوڑ دیں؟ اگر ہم امت کے امور کی غفلت کو سید الانبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ہم نے ان پر ظلم کیا اور بہتان لگایا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کا مشاہدہ کیا، ان عظیم پہلوؤں پر غور کیا اور کسی کو اپنے بعد اپنی جگہ پر مقرر کیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، عظیم پہلوؤں پر غور کیا اور کسی کو اپنے بعد اپنی جگہ پر مقرر کیا۔ تاہم کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شورا کا معاملہ اپنی امت پر چھوڑ دیا تاکہ وہ جس کو چاہیں منتخب کر سکیں اور خود کو خلافت اور قائدانہ قیادت کے لیے تیار کر سکیں۔ پھر آگے لکھا ہے، سبحان اللہ، یہ بات حقیقت سے کتنی دور ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسے کہہ دیا جبکہ انہوں نے کہا کہ جلد ہی میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اس حدیث کی تاریخ کا ذکر سنی کتابوں میں کیا گیا ہے، جیسے الصغیر، السیوطی، المستدرک الصحیحین، حاکم نیشاپوری وغیرہ۔ پیج 37۔ کیا ان کے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اختلافات میں مدد کی اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو نظر انداز کیا اور کم کام کیا؟ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دین کی بات کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی قیمتی چیز کی قربانی دی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے تمام مصائب برداشت کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما، کسی بھی نبی کو اس کی قوم نے اس طرح کی ایذا اور تکلیفیں نہیں دیں جس طرح مجھ کو دی گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ پڑھ کے سامعین بہت دل اداس ہوا۔ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں کے لیے اٹھے کہ جو ضروری اور واجب تھے، اسلام سے کسی بھی طرح کی علیحدگی کو روکنے کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے اور اٹھ کھڑے ہوئے جس کی ہر سرزمین کے مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ انہوں نے ہر نظریاتی انحراف اور فکری اثر و رسوخ کے خلاف تحفظ کے وسائل کی منصوبہ بندی کی۔ ائمہ علیہم السلام کا تقرر اور تعین ان کے بعد آتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید اور رسالت کی دعوت کا انحصار امامت اور خلافت کے دعوت نامے پر تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی اور خواہش سے خود ہی خلیفہ نصب کرنے کا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاملات سے دور ہیں، بلکہ خلیفہ کا تقرر خدا تعالی حکیم و خبیر اور بصیر کرتا ہے، وہ جو انسانوں کے ضمیر سے باخبر ہے اور اعمال کے انجام کو جانتا ہے۔ چونکہ خلافت نبوت کے بعد ہے، اس کے بعد اس اعلیٰ مقام کا تقاضا کرنے کے لیے پوری پابندی، قابلیت اور مقابلے کرنے کی قابلیت کے ہونے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے آغاز ہی میں اس اہم مشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب ہیڈنگ ہے نیکسٹ کہ صرف نبی ہی خلیفہ مقرر کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، اس میں عربی کی ایک لائن ہے جس کے نیچے ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کے، اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 31 پر ہم آگے ہیں، لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت، امامت اور ولایت کے منصب پر مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے تقریباً 40 افراد کا جلسہ منعقد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ولی، سرپرست اور وزیر منتخب کیا۔ اس کی داستان مفصل اور مشہور ہے اور زیادہ تر تفسیر کی
کتابوں میں اس آیت کے بارے میں ذکر موجود ہے اور یہ واقعہ شیعہ اور سنی احادیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اب اس کے حوالہ جات بھی ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں کہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 سے لے کے 321 تک، پھر اس کے بعد ہے تاریخ ابن الاسیر الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 اور مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے سالوں کے دوران امامت اور خلافت کے اصولوں کے قیام کے لیے بہت کوششیں کی، جیسا کہ انہوں نے کہا۔ انورٹڈ کاما، جو انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو بعد میں دیتی ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، کتاب خدا اور اپنی اطرت، چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے مجھ سے آ کر ملیں گے، اور اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں کہ لکھا ہے صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1873، اور اس کے علاوہ ساتھ لکھا ہے فضائل الصحابہ باب نمبر 4، پھر لکھا ہے حدیث نمبر 36 اور صفحہ نمبر 2408، پھر ہے صحیح الترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662 اور 663، المناقب احادیث 3786 اور 3786 سے لے کر 3788 تک، سنن الدارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431، فضائل القرآن المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1091، اور یہی بات دوسرے بہت سے منابع میں بیان ہوئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن بلند آواز میں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے الغدیر علامہ محقق کبیر شیخ امینی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا اور دہرایا کہ انورٹڈ کاما کے میرے بعد 12 امام ہیں اور سبھی قریش میں سے ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم جلد 3، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 501، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333، فضائل خمسہ من الصحاحہ الستہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 23 سے لے کے 26 تک۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 39 پہ۔ اب یہاں لکھا ہے کہ یہ امامت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے آشکار اور واضح دلائل میں سے ہیں۔ خلافت اور خلفائے راشدین ان امور میں شامل ہیں جن کا ذکر کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بدل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی کوششوں کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلافت کے امور میں اقتدار سنبھالنے سے روک دیا اور ان کے درمیان اور معاملات کی حقیقت اور اس کے نتائج کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے امیر المومنین کو علیہ السلام کو خانہ نشین کر دیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور ان سے امکانات اور سہولیات چھین لی۔ ان کے ساتھ ہر طرح سے معاشی اور سیاسی جنگ کی گئی اور آخر کار انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہ السلام کی زندگی بھی امام علی علیہ السلام کی طرح تھی، تاہم حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اسلامیہ کو قائد کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ 12 جانشین اور ائمہ علیہ السلام کو مقرر کیا، اور جب بھی ان میں سے ایک غائب ہوا تو دوسرا ستارہ طلوع ہو گیا۔ اس کتاب میں ائمہ علیہ السلام میں سے ایک امام علیہ السلام پر گفتگو کی گئی ہے، اور ان کی شاندار زندگی کے کچھ پہلوؤں، فضائل اور مناقب، خوبیاں اور اخلاق بھی شامل ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اس چھوٹی سی کوشش کو پڑھنے والوں کے لیے نفع بخش اور مفید بنائے، اور میرے اس دن کے لیے ذخیرہ بن جائے کہ جب مجھے ابدی آرام گاہ یعنی کہ قبر میں داخل کیا جائے گا، تاکہ وحشت میں میرے لیے نور اور انتہائی اور تنہائی میں میرے لیے دوست بنے اور محشر میں میرے لیے شفاعت کرے۔ بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہ اچھا مددگار ہے۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ محمد کاظم قزوینی موسوی،
یہ جو ہم نے پڑھا کیا پڑھا تھا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے مقدمہ مؤلف، یہ ہم نے پڑھ لیا اور کتنا اچھا مقدمہ تھا۔ یہ تو میں بیچ میں اپنی رائے شامل کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی یقیناً ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 40 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے مقدمہ مترجم۔ مترجم جو ہیں ان کا نام ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کل 1 2 3 4 5 صفحات پر ہے اور اس میں علامہ اشفاق حیدر جعفری ہیں جو کہ حوزہ علمیہ قم المقدسہ ایران سے جن کا تعلق ہے، کہ جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے مقدمہ مترجم۔ آئیے پیج 40 پہ اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت امام علیہ السلام کو خلق کیا تو ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ چنانچہ انبیاء اور اوصیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تک خدا شناسی اور معنویت کی تاریخ میں اس سلسلہ کوہ کی مانند ہے کہ جو اپنے دامن میں علم و حکمت اور ولایت کے خزانے لیے ہوئے ہے، اور یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے علم لدنی اور عصمت سے نوازا ہے اور انہیں خلافت عطا کر کے انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو نویں امام برحق ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیونکہ آپ علیہ السلام کو 8 سال کی عمر میں مقام امامت عطا ہوا تھا، بعض لوگوں نے شبہ کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کم سن بچے کو ایسا مقام مل جائے، تو امام کو تو بالغ ہونا چاہیے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے طرح طرح کے امتحان لیتا ہے۔ ہر آدمی زندگی کے مختلف مراحل میں متعدد چیزوں سے آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کی فرما برداری کی حد دیکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اعمال کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی عقائد کے ذریعے۔ اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و خمس وغیرہ، اور عقائد جیسے توحید، اللہ کی وحدانیت، عدل الہی، انبیاء علیہم السلام کی نبوت، 12 ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت اور قیامت کے عقیدے کے ذریعے۔ ان میں سے ایک عقیدہ امامت ہے۔ امامت مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی 12ویں امام علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ تاریخ کی ایک تعجب خیز بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی نبوت، رسالت یا امامت عطا فرمائی، لوگوں نے مختلف بہانوں سے، متعدد طریقوں سے اور جاہلانہ حرکتوں سے اس کے اس منجانب اللہ مقام کا انکار کر دیا۔ ہر دور کے منکرین نے کوئی ایسا نقص گھڑ لیا کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہوئے صراط مستقیم اور ہدایت الہی سے بہکا دیا، اور جاہلانہ اعتراضات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دشمنی پر اتر آئے، جبکہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے۔ آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں پیج 41 میں۔ اس کا ترجمہ ارشاد الہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59، انورٹڈ کاما، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں، پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اولو الامر کی اطاعت کرنی چاہیے، لہٰذا اولو الامر کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ حوالہ ہے تلخیص المحصل، صفحہ نمبر 407، تے لام خے یہ سواد، الف لام میم ہے سواد لام، صفحہ نمبر 407۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں۔ لکھا ہے اہل سنت علامہ تفتازانی، تے فے تے الف زے الف نون چھوٹی، تفتازانی اس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت کے واجب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت واقع ہو، اور اس کا حوالہ ہے شرح المقاصد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما میں ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ جو شخص مر جائے جبکہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے یہاں تک بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاً امام کا تقرر اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے،
اور اس میں کوئی شخص مداخلت نہیں کر سکتا. ثانیاً اچھا ہاں سوری یہ بھی میں بتا دوں، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کا بھی میں حوالہ پہلے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 9576 اور المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 اور 204، احادیث نمبر 259 اور 403. یہ آپ تک پہنچانا رہ گیا تھا. جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ جو شخص مر جائے جبکہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ حدیث تھی جس کا ہم نے ابھی حوالہ سنا دیا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں تک بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاً امام کا تقرر اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور اس میں کوئی شخص مداخلت نہیں کر سکتا. ثانیاً قرآن و احادیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ امام کا موجود ہونا اور زندہ ہونا ضروری ہے. اب بحث یہ ہے کہ تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے مقرر کردہ نبی اور اماموں سے سامنا ہوتا ہے کہ جنہیں بچپن میں پروردگار عالم سے خاص منصب ملا اور عام ذہنیت کے مطابق بعض لوگوں نے ایسے کم سن حجت خدا کی کے مقام پر شک یا انکار کیا اور دشمنی اختیار کی. پیج 42. در حقیقت ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس خدا نے عدم سے انسان کو خلق کرتے ہوئے وجود کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیج دیا ہے، کیا وہ بچپن میں ایسی طاقتیں عطا نہیں کر سکتا کہ جو بڑے آدمی کے پاس ہوتی ہیں؟ کیا جب آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اسے مختلف جسمانی اور روحانی توانائیاں خود بخود مل جاتی ہیں، یا مالک کائنات اسے رفتہ رفتہ پروان چڑھا رہا ہے اور اس کے باوجود میں مختلف طاقتیں پیدا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے منکرین کو توحید کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوئی ہے اور رب العالمین کی قدرت کا ادراک ہی نہیں ہوا ہے. جب خالق ارض و سما ایسی ذات ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بلا قید و شرط ہر کام کو کرنے پر قادر ہے اور نہ ہی وہ اسباب و وسائل کا محتاج ہے بلکہ اسباب میں پائے جانے والے اثرات کو بھی اللہ نے خود رکھا ہے، ورنہ ہر چیز مردہ میت بے جان اور بے اثر ہے. کبھی اسباب میں اثر رکھ کر اس اثر کو نکھارتے ہوئے کسی اور چیز پر اثر انداز کرتا ہے اور کبھی اسی اثر کو روک کر انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر دلیل اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت پر ثبوت بنا دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا فرق ہے کہ سن رسیدہ آدمی کو مقام نبوت یا امامت عطا کرے یا بچے کو عطا کرے؟ یہاں اب اگلا پیراگراف ہے. یہاں سے قابل غور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا رہا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش کی مثال اس امتحان سے پہلے ہو چکی ہو، لیکن لوگوں کی غفلت اور عقل کے عدم استعمال کی وجہ سے ان کے دماغوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ توحید اس امتحان کے ترازو میں تول لیا جاتا ہے، جس میں کتنے لوگ ناکام ہو کر حق سے الگ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کن فرقوں، بلا دلیل دعوے داروں اور دنیا پرستوں کی دھوکہ بازیوں سے کے جال میں پھنس کر اس حد تک حق سے بھٹک جاتے ہیں کہ کسی دن تو خلیفہ الہی پر اعتراض کر رہے تھے مگر ان کا کفر یہاں تک پہنچ گیا کہ توحید پر بھی اعتراضات شروع کر دیے، اور ہو سکتا ہے تب اپنی غلطی پر متوجہ ہوں جب پانی سر سے گزر گیا ہو اور واپس پلٹنا ناممکن ہو چکا ہو اور ہدایت کو قبول کرنا محال ہو گیا ہو. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 43. لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر خلق کیا اور بچپن میں نبوت عطا فرمائی. جنہوں نے توحید کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں تھا وہ دو گروہوں میں بٹ گئے. بعض نے انکار کر دیا اور بعض نے غلو کی نجاست کو چھوتے ہوئے اتنا مقام بڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا سمجھ لیا اور دونوں گروہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کی جا چکی تھی جس پر لمحہ بھر غور کرنا بھی نجات کا باعث بن سکتا ہے. وہ مثال حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی خلقت کی تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کہی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے پاس قیامت کے دن اپنی گمراہی کے لیے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوگی جسے
پیش کر کے عذاب الہی سے نجات پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا فرمائی، اگرچہ بعض لوگوں نے مخالفت کی، لیکن مسلمانوں نے تو اس بات کو تسلیم کیا اور قرآن کی اس خبر کو اور حقیقت کا انکار نہیں کیا۔ مگر مسلمانوں کا عقیدہ توحید و نبوت کتنا کمزور تھا کہ قرآنی حقیقت اور تاریخی واقعات کو روز روشن کی طرح ہر زبان سے سنتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی۔ جب ایسی حقیقت امامت میں ظاہر ہوئی اور یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر فائز کیا تو مسلمان کئی گروہوں میں بٹ گئے، اپنی مرضی کے امام منتخب کر لیے، بلا دلیل دعوے داروں کی ضلالت آمیز باتوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن عظیم حقیقت کو طاق نسیاں پر رکھ کر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو بچپن کے بہانے سے انکار کر دیا، جبکہ ماضی کی تاریخ قرآن کی زبانی سن کر جان چکے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کسی انسان کو بچپن میں ہی اپنی جانب سے خاص مقام عطا فرما دے تو لوگوں کو اس بات کا تابع ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بچپن میں امامت سے پہلے پروردگار عالم لوگوں کو مثال دکھا کر حجت تمام کر چکا تھا۔ اس سلسلے کی کئی ایک مثالیں ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور دوسری حضرت یحییٰ ابن زکریا کی مثال ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 44 پر، اشارہ کیا۔ اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گہوارے میں بچہ ہے۔ بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 12 کے انورٹڈ کاما کہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بچپنے میں ہی میں نبوت عطا کر دی انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 کے الفاظ جو ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے ان دو قرآنی دلیلوں سے ثابت ہوا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپن میں مقام امامت عطا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں امامت عطا کی، اسی اللہ نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی بچپن میں مقام امامت پر فائز کر دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت شیرخواری کی عمر میں ملی، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت 8 سال کی عمر میں ملی۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 5 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو 9 سال کی عمر میں امامت عطا ہوئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی خبر دی اور اپنے خاص اصحاب کو اطلاع دی۔ اب نیکسٹ پیراگراف پہ ہے کہ خود حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی جب شیعوں نے آپ علیہ السلام کی کم سنی کا سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ علیہ السلام بچپن میں گوسفندوں کو چراگاہ لے جاتے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے عباد اور علماء حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کام کا انکار کرتے تھے۔ اچھا، حضرت داؤد ٹھیک ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے عباد اور علماء ٹھیک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کام کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ حوالہ ہے اسبات الوصیہ صفحہ نمبر 213۔ نیکسٹ آگے چل رہے ہیں، لکھا ہے نتیجہ یہ کہ بعض نے یہ سوال اٹھایا کہ بچہ مقام امامت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے جب قرآن ہے
قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثالیں پیش کر دیں جن سے حجت تمام ہو گئی، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پہلے ایسا کر چکا ہے تو ایسا کام محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، اور اللہ ایسے کام پر قادر ہے۔ لہٰذا جب تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کسی بچے کو مقام نبوت یا امامت پر فائز کر دے۔ ہم پیج 45 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لوگ کم سن امام کی امامت کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو محدود سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کل شیء قدیر کی آیت کی تلاوت کر چکے ہیں۔ کیا انہیں قرآن کے اتنے بار دہرانے سے بھی قرآن کی اس آیت پر یقین نہیں آتا؟ کیونکہ اس وقت ملت اپنے رہبروں کی سیرت سے واقفیت کی بنیاد پر ناکامیوں اور گمراہیوں کی دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حجت الاسلام حضرت علامہ ریاض حسین جعفری بانی ادارہ منہاج الصالحین لاہور کا حضرت امام محمد تقی کے حوالے سے اس سے کوشش و کاوش کرنا لائق تحسین ہے، جو گھر گھر سیرت معصومین علیہ السلام کو پہنچا کر ملت کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر کامیابیوں سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ سید کاظم قزوینی مرحوم کہ جنہوں نے اس کتاب یعنی کہ امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک اس کو 2 حصوں میں تالیف کیا، انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں بیان کیا کہ انہیں امام علی رضا علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا تھا کہ میرے 4 بیٹوں کی زندگی پر کتابیں تالیف کروں۔ علامہ مرحوم نے امام علیہ السلام کے حکم کی بجاوری لاتے ہوئے 4 معصومین علیہ السلام کی زندگانی و سیرت پر مبسوط کتب تحریر کی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ادارہ منہاج الصالحین لاہور کو قائم و دائم رکھے اور اس ادارے کے سربراہ کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے کارکنوں کی توقیفات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، اور یہ ادارہ اس طرح دین اسلام کی خدمت کا وظیفہ انجام دیتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا گو علامہ اشفاق حیدر جعفری، حوزیہ علمیہ قم المقدسہ ایران۔ تو یوں ہم نے یہ مقدمہ پڑھ لیا، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔